we are going to talk about another sample thesis and outline. और आज का हमारा टॉपिक है कि टेररिज्म अ सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरी. सो अगेन वही बात जो मैं बार बार रिपीट करता रहता हूं कि टॉपिक और क्वेश्चन में आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए. इसमें टॉपिक क्या है? टॉपिक इसमें है टेररिज्म. अब जितनी भी टेररिज्म पे आपकी इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी इस क्वेश्चन के आंसर में नहीं जा सकती. अब आपने देखना है कि इसमें क्या क्या चीजें आनी चाहिए और क्या क्या नहीं आनी चाहिए, और वो हमें कैसे पता चलेगा? वो इसके अगले पार्ट से पता चलेगा. अ सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरी, इसके आगे फुल स्टॉप है. उन्होंने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया आपको कंफ्यूज करने के लिए. क्यों नहीं लगाया? ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं और यही पता चलेगा कि कौन ज्यादा नंबर लेता है और कौन कम नंबर लेते हैं. तो इसमें क्वेश्चन क्या है? अ सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरी. अगर आप इस फुल स्टॉप को क्वेश्चन मार्क में तब्दील कर दें तो क्या बन जाता है? क्वेश्चन बन जाता है अ सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरी. क्या टेररिज्म पाकिस्तान पे खुद मुसल्लत की गई एक चोट है? क्या हमने अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मारी है, या फिर ये हमारे पे सुपर इम्पोज की गई है? अब नाउ दिस इज द क्वेश्चन, और आपके पास अब पूरा फ्रीडम है कि आप एग्री कर सकते हैं, आप डिस्कशन जनरेट कर सकते हैं जिसमें आप अपना मौकफ बताएंगे कि आप क्या समझते हैं. क्या आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान ने खुद मुसल्लत की है या फिर हम पे मुसल्लत की गई है? और मैं पाकिस्तान की क्यों बात कर रहा हूं? हालांकि इस टॉपिक के अंदर तो पाकिस्तान का जिक्र ही नहीं है. पाकिस्तान की मैं बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि टेररिज्म एक ऐसा टॉपिक है, टेररिज्म एक ऐसा क्वेश्चन मार्क है पाकिस्तान के ऊपर, जो कि पाकिस्तान पिछले 30-40 साल से पाकिस्तान हैज बीन इनगल्फ्ड इन दिस क्राइसिस, और हम इससे निकल ही नहीं पा रहे. और हमारा इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का लॉस हुआ है, लाइव्स लॉस हुए हैं, हमारे बच्चे हमारे. तो इसीलिए जो एग्जामिनर है जब वो टेररिज्म का नाम सुनेगा तो वो चाहेगा कि ये स्टूडेंट ने जो कि पाकिस्तान के सबसे बड़े एग्जाम में बैठने जा रहे हैं तो पाकिस्तान का क्योंकि ये इश्यू है तो पाकिस्तान को टारगेट करेगा. अगर करप्शन पे बात हो रही है तो मैं ऑब्वियसली बीइंग एन एग्जामिनर मैं चाहूंगा कि पाकिस्तानी करप्शन की मेजर बात की गई हो. ऑल्दो इस टॉपिक पे आप ग्लोबली भी बात कर सकते हैं कि क्या पूरी दुनिया ने खुद अपने लिए खुद ये जन्म दिया इससे, या एक ये हमारी गलतियों की वजह से हम पे इम्पोज हो गई, किसी भी तरह बन सकते हैं. लेकिन इस स्पेशल अगर हम टॉपिक को देखते हैं तो पाकिस्तान सेंट्रिक बहुत रहना पड़ेगा. तो इसलिए हर बंदे के, मैंने जिस तरह मैं पहले कहता हूँ कि हर बंदे के इस पे डिफरेंट ओपिनियन होता है, हर बंदे की डिफरेंट अप्रोच है. क्वेश्चन पढ़ के हर बंदे को डॉक्टर पढ़ देख रहा है ये वीडियो, शायद कोई इंजीनियर देख रहा हो, कोई इकोनॉमिस्ट देख रहा हो, कोई अकाउंटेंट देख रहा हो. हर बंदे की डिफरेंट अप्रोच होगी. तो मैं किसी अप्रोच को केज में बंद नहीं करना चाहता कि आप नहीं आप ये तरीका फॉलो करें. आप जो भी तरीका फॉलो करें उसको प्रूव करें अपने आर्गुमेंट को. और जो मैं जिस तरह मुझे ये टॉपिक पढ़ के जो मेरे ज़हन में आया, मैंने एक आउटलाइन बनाई है जो मेरे ख्याल में एक सेफ आउटलाइन है, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ, मैं बताता हूँ कि मैंने ऐसी आउटलाइन क्यों बनाई है. हम थीसिस स्टेटमेंट पे आते हैं. थीसिस स्टेटमेंट में क्या किया मैंने? ऑल्दो से स्टार्ट किया है कि ऑल्दो रीजनल एंड ग्लोबल एक्टर्स प्लेड देयर पार्ट, however terrorism has largely been a self-inflicted injury to Pakistan. अब इसमें क्या बातें की हैं? वही मैंने बात की कि मैंने दोनों पहलू पे चीजें डाल दी कि सिर्फ एक चीज की गलती नहीं, दोनों साइडों की गलती है. पाकिस्तान ने अपने ऊपर खुद भी मुसल्लत किए और हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया है बैरूनी ताकतों की वजह से, जिसमें मैंने ग्लोबल और रीजनल एक्टर्स का जिक्र कर दिया है. और मैं इंक्लिनेशन किस तरफ शुरू कर दी है, शो कर दिए कि टेररिज्म हैज लार्जली बीन अ सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरी टू पाकिस्तान. और मसले मसाइल हैं बाहर की तरफ से, लेकिन हमारी अपनी बहुत ज्यादा गलतियां हैं. तो मैं इंक्लिनेशन 60% इंक्लिनेशन अपनी गलतियों की तरफ डाल दी कि हमारी ज्यादा गलती है इसमें. तो इससे क्या फायदा क्या हुआ है? इससे मेरे पास अब कैनवस ब्रॉड है, मैं बैरूनी ताकतों की भी बातें कर सकता हूँ और पाकिस्तान की अपनी गलतियों की भी बात कर सकता हूँ. अब मुझे ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत है. सबको पता है कि टेररिज्म क्या है और उससे क्या क्या नुकसान हुए हैं. तो मुझे अलग से कोई हेड बनाने की जरूरत नहीं है कि टेररिज्म क्या चीज होती है और क्या क्या इसके नुकसान हमें हो चुके हैं, इतनी लाइफ लॉस हुई हैं, और मैं एक अलग से पैराग्राफिक हेड बना दूं. टॉपिक पे सीधा हम हिट करेंगे जाके टेररिज्म अ सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरी, और हम सीधा जाके टॉपिक को हिट करेंगे और उसी हिसाब से हमने एक थीसिस स्टेटमेंट बना ली है और उसको हम डिफेंड अप करेंगे. थीसिस स्टेटमेंट के बाद अब जो मेरा पहला जो अगला हेड आया है वो क्या है? व्हाई इज टेररिज्म अ सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरी? बीइंग एन एग्जामिनर जब आपने ये बात की होगी कि टेररिज्म इज अ सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरी अपने थीसिस स्टेटमेंट में, तो मैं देखना चाहूंगा कि आपने ये बात क्यों की है, ये आपका मौकफ क्या है इसके पीछे, आपका रैशनल क्या है. तो वो रैशनल यहाँ पे डिस्कस होगा. पहले ही मेजर हेड के अंदर आपने क्या बात कर दी कि व्हाई इज टेररिज्म अ सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरी, व्हाट मेक्स यू थिंक इट्स अ सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरी, और ये बाहर से इतना हाथ नहीं है. उसके अंदर फिर हम जो बातें उनको डिस्कस कर लेते हैं. अभी पहली बात है, पहला पॉइंट है प्रेजेंस ऑफ रिलीजियसली एक्सप्लॉयटेबल फॉल्ट लाइंस.
ریلیجیسلی ایکسپلائٹیبل فالٹ لائنس کہاں پہ ہیں ہماری شیعہ سنی ہے، اس پہ اتنی بڑی ڈویژن ہے. شیعہ ہماری ایک میجر پاپولیشن کا پارٹ ہے، 12% پارٹ ہے شیعہ، اور ان کی ایک فیول کیا جاتا ہے، ایک کانفلکٹ کو فیول کیا جاتا ہے شیعہ سنی کے اگینسٹ اور سنی شیعہ کے اگینسٹ. اور اس کے پھر آگے اگر آپ زیادہ ڈیپ چلے جاتے ہیں تو اس میں پھر بریلوی اینڈ ڈفرینٹ ادر سیکٹس، ان کے آپس میں ڈیٹیل میں ابھی نہیں جاؤں گا، صرف ہم اس پوائنٹ کو میجرلی ڈسکس کر لیں گے کیونکہ آپ نے اس پہ ایک ہی پیراگراف لکھنا ہے کہ ہمارے اتنی زیادہ وہ ہے کہ اگر میں شیعہ کو سنی کے خلاف بھڑکاؤں گا تو وہ فوراً بھڑک جائے گا، اور اگر میں سنی کو شیعہ کے اگینسٹ کروں گا تو وہ بھی فوراً ہو جائے گا. مجھے بڑا ایزی ہے، اور اس کو میں کہوں گا کہ اس کو جب مارنا بھی تو وہ مارے گا جا کے، بیکاز ریلیجن کی ٹالرنس ہمارے پاس بہت کم ہے، بہت منیمم ہے، ہماری ایجوکیشن اس طرح سے کی گئی ہے. تو ایک یہ پوائنٹ میں سمجھتا ہوں. اور اگلا پوائنٹ کیا ہے میرا، ایکسٹریمسٹ انٹرپریٹیشن آف ریلیجیس اسکرپچرز. کہ اب اسلام تو کوئی ڈفرینٹ چیز نہیں لے کے آیا تھا، اسلام تو سب کے لیے کسی چیز لے کے آیا. تو کچھ لوگ اس کو امن پسند کیوں مانتے ہیں اور کچھ لوگ اس کو ایسا کیوں دین سمجھتے ہیں کہ یہ مار دھاڑ کا نام ہے، وہ انٹرپریٹیشن پہ آ جاتا ہے. کچھ لوگ ایسی آئیڈیالوجی ہے ان کی اپنے پرسنل موٹیو کے لیے یوز کرتے ہیں. ہمارے اپنے مدرساز ہیں، کچھ فنڈنگ کے لیے، کچھ اپنے موٹیوز کے لیے، سیلف انٹرسٹ کے لیے. اسی لیے سیلف انفلیکٹڈ انجری ہے، اپنے سیلف انٹرسٹ کے لیے وہ اپنے نیشنل انٹرسٹ کو انڈرمائن کر جاتے ہیں، اور وہ ریلیجیس اسکرپچرز کی اپنی خود انٹرپریٹیشن کرتے ہیں، جس سے ایک بہت زیادہ نقصان ہو جاتا ہے. اور یہ کس وجہ سے کیا جاتا ہے؟ رول آف کلیرکس سیف گارڈنگ دیئر اون انٹرسٹ. اپنے سب کے ایجنڈے ہیں، سب کو ڈفرینٹ فنڈنگز آتی ہیں، ڈفرینٹ اس میں ایکٹرز انوالو ہوتے ہیں. اس میں ہمارے ڈومیسٹک ایکٹرز بھی ہو سکتے ہیں، اس میں ہمارے گلوبل اور ریجنل ایکٹرز بھی ہو سکتے ہیں، بالکل ہو سکتے ہیں. تو کلیرکس کا ایک بہت بڑا رول ہے، وہ اپنا برانڈ آف اسلام کو پروموٹ کرنے کے چکر میں کہ ہم ایک بڑے کلیرک بن کے سامنے آ جائیں، وہ اپنے پھر سیلف انٹرسٹ کو پروموٹ کرتے ہیں. پھر ایک اگلا پوائنٹ بن گیا کہ پاکستان اون پرسوٹ آف جیو اسٹریٹجک انٹرسٹ. میں نے اب یہ اس بات کو بڑا میجر فوکس کیا ہے، اور اس کے میں ساتھ لکھا ہے نیچے کہ کیس اسٹڈی کا بھی ذکر کیا، افغان وار 1979. میں نے کیس اسٹڈیز لکھا. جب کیس اسٹڈی کا نام آ جائے گا تو آبویسلی اس پہ ایک پیراگراف میں بات نہیں ہو سکتی، 2-3 پیراگرافس میں بات ہوگی، بیکاز آئی تھنک یہ وہ مومنٹ ہے جو ہمارا ڈیفائننگ مومنٹ تھا جس سے ٹیررزم ہم نے امپورٹ کر لیا اپنے ملک کے اندر. تو پاکستان اون پرسوٹ آف جیو اسٹریٹجک انٹرسٹ کیا ہے؟ کرنٹ افیئر میں بھی آپ پڑھتے رہتے ہوں گے کہ ضیاء الحق کی ایک آئیڈیالوجی تھی کہ ہم افغانستان کو پاکستان کا پارٹ بنائیں گے تاکہ اگر کبھی انڈیا ہمارے اوپر اٹیک کرے تو ہم ریٹریٹ کر کے افغانستان میں جا سکیں. تو وہ ایک بیسیکلی فلاڈ آئیڈیالوجی ہے، اور ایسا کبھی پریکٹیکلی ممکن نہیں ہے. تو پاکستان نے اس آئیڈیالوجی کو فالو کیا اور افغانستان کے ساتھ بھائی چارہ بڑھانے کی کوشش کی، اور اس کے اوپر پھر ہم پوری کیس اسٹڈی لکھیں گے کہ کیسے کیسے ہم نے افغان طالبان کو سپورٹ کیا. ہم نے اپنے انٹرسٹ کے لیے ہم نے اپنے پر خود مسلط کر لیا اسے، پتہ نہیں ہم کس دھوکے میں تھے، ہم فینٹسی میں رہ رہے تھے، اور وہ ہمیں بعد میں چیزیں الٹی پڑ گئی. تو یہ کیس اسٹڈی ہے، بڑی تھورو کیس اسٹڈی ہے، یہ کمپریہنسو ہے، اس کو بڑی ڈیٹیل میں ہم 2-3 پیراگراف میں لکھ سکتے ہیں. پھر ایک اور پوائنٹ میں نے بنایا، پوائنٹ نمبر 5 ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ انیفیشینٹ رول آف پالیسی میکرز coupled with socio economic issues. انیفیشینٹ رول آف پالیسی میکرز کیا تھا؟ پالیسی میکرز نے ایسا کیا کر دیا کہ ان کو میں نے لکھ دیا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ جو ہمارے پالیسی میکرز بھی ہیں ان کے اپنے سیلف انٹرسٹ ہوتے ہیں، پولیٹیکل ایجنڈاز ہوتے ہیں، وہ اپنے مسئلے مسائل سے باہر نہیں آتے، وننگ الیکشن سے باہر ہی نہیں آتے، وہ صرف اپنے اگلے 5 سال دیکھ رہے ہوتے ہیں. پالیسی میکنگ پہ جاتے ہی نہیں ہے کہ کچھ ایسی پالیسی میکنگ کی جائے جس کی وجہ سے ٹیررزم، ایکسٹریمسٹ آئیڈیالوجیز کو کرٹیل کیا جا سکے. تو یہ تو ہمیں جا کے نیشنل ایکشن پلان 2016 میں جا کے ہمیں تو یاد آیا کہ ایسی بھی کوئی چیز ہوتی ہے کہ ہم پالیسی میکنگ بھی کر سکتے ہیں ٹیررزم کو کرٹیل کرنے کے لیے. اس سے پہلے تو ہمارے پاس کوئی پالیسی ہی نہیں تھی. یو ایس میں 2004 میں وہ پالیسی آ گئی کاؤنٹر ٹیررزم کی، یو کے میں 2006 میں آ گئی، ہمارے پاس 2016 میں 10 سال بعد ہمارے پاس آئی ہے. تو ہم کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ہم اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ تو یہ بھی ہم نے خود پالیسی میکنگ نہیں کی. اور پھر سوشل اکنامک ایشوز ساتھ کپل ہو رہے تھے، کمپلیمنٹ کر رہے تھے کہ ہماری سوشل کنڈیشنز ویک ہیں، پاورٹی بہت زیادہ پھیلی ہوئی تھی. ایک غریب آدمی کو آپ 100 روپیہ دیکھیں کہ یہ کام کرنا تو وہ فوراً کر رہا ہے جا کے. اکنامک ایشوز ہیں، ویریس جاب لیس پیپل ہے، وہ اپنا ان کو نوکری نہیں ملتی، تو اس مدرسے میں کہیں پہ بھی لگا دے جس کو 3 وقت کی روٹی مل جائے وہاں پہ، تو وہ کوئی بھی آئیڈیالوجی فالو کر لے گا، کوئی بھی کام کر لے گا. تو ایک بڑا ضروری پوائنٹ ہے پالیسی میکرز coupled with socio-economic issues. پھر ایک اور پوائنٹ ہے religious and ethnic diversity and easy target for exploiters. یہ بات اسی لیے اہم ہے کیونکہ ہمارا جو ملک ہے یہ ایک عام ملک نہیں ہے. This is a very special country. یہ کوئی لگزمبرگ کی طرح نہیں ہے کہ جدھر سارے ایک ہی طرح کے لوگ رہتے ہیں، ایک ہی زبان بولتے ہیں، ایک ہی کلر ہے سب کے، ایک ہی کلچر ہے سب کا. ہمارے پاس بہت ریلیجیس ڈائیورسٹی ہے، ہمارے پاس بہت ایتھنک ڈائیورسٹی ہے. ہمارے پاس بلوچ دیکھ لیں، بلوچ اور پنجابیوں میں آپ کو اسلام کے علاوہ کوئی چیز سملر نہیں نظر آئے گی.
اگر آپ نے بلوچی کو پنجابی کے خلاف بھڑکانا ہے آپ ایزیلی بھڑکا سکتے ہیں. بہت میجر فالٹ لائن ہے یہ. تو یہ ہمارے ایک بہت بڑے مسئلے ہیں, ہمارے ایزی ٹارگٹ بن جاتے ہیں. کسی بھی بلوچ انسرجنسی کا پارٹ بھی اسی طرح آپ نے دیکھے ڈفرینٹ موومنٹس بلوچستان میں چلتی رہی ہیں, وہ ایک دوسرے کے اگینسٹ ہے. بلوچ پنجاب کے خلاف ہے, پنجابی کے خلاف ہے, پنجابی بلوچ کے خلاف ہے, سندھی پنجابی کے خلاف ہے کہ وہ ہمارا پانی مار جاتے ہیں. تو یہاں سے آپ ایک دوسرے کے خلاف ہیٹ جنم لیتے ہیں اور وہ پھر ایونچولی ایکسٹریمسٹ اور ریڈیکل آئیڈیالوجیز میں کنورٹ ہوتا جاتا ہے. تو یہ ہمارا ایک میجر ہیڈ ہو گیا. اس کے بعد میں نے اپنی تھیسس میں یہ بھی بات کی تھی کہ صرف یہ سیلف انفلکٹڈ انجری نہیں ہے, دو کہ لارجلی سیلف انفلکٹڈ انجری ہے, لیکن اس میں ریجنل اور گلوبل فیکٹرز بھی اپنا پارٹ پلے کرتے رہے ہیں. تو اب اس کو دو پارٹس میں ڈیوائڈ کے لیے فوراً پارٹس میں ڈیوائڈ کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے, اب سیگریگیشن کر دیتے ہیں فوراً, آپ کو چیزیں ایکسپلین کرنا ایزی ہو جاتی ہیں. ریجن کیا ہوتا ہے؟ ریجن یہ کہ ہمارے جو نیبرنگ کنٹریز ہیں, انڈین اوشن ریجن آ گیا, چائنا, افغانستان, ایران, انڈیا, سعودی عربیہ, جو کہ ہمارے قریب قریب ممالک ہیں, یہ ہمیں کس طرح افیکٹ کر رہے ہیں. اور گلوبل فیکٹرز کیا ہوتے ہیں کہ دنیا کی شیپ کیا بن رہی ہے, دنیا میں کیا صورتحال ہے, گلوبل ورلڈ آرڈر کیا چل رہا ہے اس وقت, اس کے کیا امپلیکیشنز ہے پاکستان کے اوپر. اس کی وجہ سے بھی ہمارا ایک پورا پرسپیکٹو بنتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. تو پہلے سب سے پہلا پوائنٹ اس میں کیا ہے, ریجنل فیکٹرز ہے. ریجنل فیکٹرز کون کون سے ہو سکتے ہیں؟ ریجنل فیکٹرز جیوگرافک لوکیشن ورکڈ ایز ڈبل ایج سورڈ. ہمارے پچھلے لیڈرز نے تو یہ سوچا کہ ہم جیوگرافک لوکیشن کو یوز کر لیں گے اور ہم اپنی اسٹریٹجک ڈیپتھ لے لیں گے, لیکن وہ چیز ہمیں الٹی پڑ گئی اور ڈبل ایج سورڈ کا کام کیا. افغانستان بھی میں بھی اب جو گورنمنٹ آ گئی ہے وہ پاکستانیوں کے اگینسٹ ہے, وہ طالبان کی گورنمنٹ نہیں ہے جو کہ ہم نے سوچا تھا کہ شاید بن جائے. تو وہ بھی ہمارے اگینسٹ ہوگی, ناردرن الائنس جسے کہتے ہیں. اور وہ بھی اب ہمارے ایک ذوالفقار رپورٹوں نے بڑا زبردست کوٹ کیا تھا کہ پاکستان از ان اے نٹ کریکر سچویشن بٹوین انڈیا اینڈ افغانستان. ایک ہمارے طرف انڈیا بیٹھا ہوا اور ایک طرف ہمارے افغانستان بیٹھا ہوا, ہم دونوں طرف سے پسے ہوئے درمیان میں. اینڈ وی آر اے تھن کنٹری جیوگرافکلی اسپیکنگ, تو ہمارے پاس اسٹریٹجک ڈیپتھ واقعی نہیں ہے. تو وہ جو چیز ہم نے سوچی تھی وہ بھی ہمیں الٹی پڑ گئی. تو ایک یہ ریجنل فیکٹر بھی ہو گیا کہ افغانستان میں ہماری کام کی گورنمنٹ نہیں آئی اور وہ اب ہمارے اگینسٹ کام کر رہی ہے. ڈبل ایج سورڈ. ہوسٹائل نیبرہڈ, جب ہوسٹائل نیبرہڈ کی بات کرتا ہوں تو اس کے اندر ہم سب باتیں کر دیتے ہیں. ایران کے بھی ڈفرینٹ ایجنڈاز ہیں. کلبھوشن یادو کا جو کیس ہے آپ کو یاد ہوگا, انڈیا کا ایجنٹ ایران کے تھرو پاکستان میں آیا. تو obviously there are other hands کہ جو صرف انڈیا اکیلا کام نہیں کر رہا, اور بھی اس میں طاقتیں ملوث ہوتی ہیں. تو ہوسٹائل نیبرہڈ ہمارے ایران سے بھی تعلقات اچھے نہیں, افغانستان سے بھی اچھے نہیں, انڈیا سے بھی اچھے نہیں ہیں. تو اس میں کافی ساری بات کی جا سکتی ہے. اور اس کے بعد اگلا پوائنٹ کیا ہے کہ a battle ground for Iran Saudi proxy war. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. 1979 میں جب خمینی ریولیوشن آیا ایران میں, تو اس کے بعد چیزیں بڑی چینج ہو گئی مڈل ایسٹ میں, اور ایران اپنا برانڈ آف اسلام لانا چاہتا ہے اور سعودی عربیہ اپنا وہابزم کا کانسیپٹ زیادہ پریویل کرنا چاہتا ہے. تو دونوں نے فنڈنگ سٹارٹ کر دی, اور پاکستان میں بھی کنسیڈریبل شیعہ پاپولیشن ہے. ایران نے اپنا ایجنڈا پروموٹ کیا, سعودی نے اپنا پروموٹ کیا, ریجنل ایکٹرز پلیڈ دیئر پارٹ. اور پاکستان میں وہ 1979 کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ جو ٹیررزم ہے وہ ایکسپونینشلی بڑھتا گیا. تو یہ ایک بہت بڑا میجر فیکٹر ہے جو ریجنل فیکٹرز نے جو پلے کیا. پھر انڈیاز اٹیمپٹ ٹو ریپیٹ 1971. انڈیا یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے پہلے بنگلہ دیش کو پاکستان سے الگ کر دیا, ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان کو الگ کر کے بنگلہ دیش ایک نیا ملک بنا دیا, اس طرح انڈیا کا یہ ایجنڈا ہے کہ شاید وہ بلوچستان کو بھی الگ کر سکتا ہے پاکستان سے. اسی لیے انڈیا کی ایک بہت اسٹرانگ اپروچ ہے کہ وہ بلوچستان انسرجنسی کو پروموٹ کرنا چاہتا ہے. تو انڈیا اس کام کے اوپر بہت عرصے سے اس ایجنڈے کے اوپر کام کر رہے ہیں, اور انڈیا یہ واقعی ریئلسٹکلی اسپیکنگ انڈیا یہ سمجھتا ہے کہ وہ یہ کر سکتا ہے. جس طرح مسٹر مودی نے اپنی اسپیچ میں بھی یہ ایک بار مینشن کیا تھا کہ بلوچستان کے لوگوں کے حقوق دبائے جا رہے ہیں پاکستان میں. تو he has no reason to speak because our prime minister doesn't speak about Indian Punjab. تو اس کا obviously کوئی ایجنڈا ہے, کوئی مقصد ہے, وہ اس کو دنیا میں بھی اس طرح دکھاتے ہیں. تو regional factors are playing their part. جب اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں گلوبل فیکٹرز کی. گلوبل فیکٹرز کیا کیا ہوئے؟ گلوبل فیکٹر میں سب سے پہلے بات ہوئی تھی افغان جہاد اینڈ یو ایس inability to devise pull out strategy. افغان جہاد جب 1979 میں سٹارٹ ہوا تو یو ایس کو لگتا تھا کہ وہ اس کام کو پورا کر کے بڑے سکسیسفلی اس میں سے پل آؤٹ کر لے گا. دو کہ ان کی اپروچ ایک بڑی ایک ہسٹیریکل اپروچ تھی اور بڑی فینٹسی میں وہ اپروچ بنائی گئی تھی, ان ویکیوم بنائی گئی تھی, اور انہوں نے کوئی پل آؤٹ اسٹریٹجی ڈیوائز نہیں کی. انہوں نے طالبان کے ہاتھوں میں وہ چیزیں پکڑا دی جن کو وہ یوز ٹو نہیں تھے. کتابیں قرآن پاک نکال کے ان کے ہاتھ میں کلاشنکوف پکڑا دی,
اور ان سے واپس کبھی بھی نہیں لی. جب آپ ایک اپنا مشن کمپلیٹ کر کے واپس چلے جائیں ان کے ہاتھ میں بندوقیں ہیں تو آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ یہاں پہ آ کے تعلیم تو نہیں دیں گے, ان بندوقوں کو ہی چلائیں گے. تو ایک پل آؤٹ اسٹریٹجی نہ ہونے کی وجہ سے یو ایس کا جو یہ مسئلہ مسائل تھا اسپل اوور ایفیکٹ, وہ پاکستان میں آ گیا اور وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تک کبھی ختم نہیں ہو سکا. اس کے بعد جب 9/11 کی بات کرتے ہیں تو دس از اے میجر ایشو. 9/11 کے بعد تو دنیا ہی چینج ہو گئی. 9/11 a new dimension of terrorism. اب وہ پرانا ٹیررزم ختم ہو گیا. یو ایس نے کہہ دیا کہ either you are with us or against us. ہمارے پاس بھی آپشن شاید نہیں تھی. یو ایس کے ساتھ ہمیں ان کا ہاتھ ملانا پڑا اور ہم اس وار آن ٹیررزم اس کا ایک میجر الائی بن گئے. اور اس کی وجہ سے کیا ہوا, کیونکہ ہمارے پاس آپشن نہیں تھی تو وہ چیزیں جو ہم نہیں کرنا چاہتے تھے ہمیں وہ بھی کرنی پڑ گئیں, اور اس کا اسپل اوور ایفیکٹ بھی پاکستان میں جانا شروع ہو گیا. اس میں پھر بہت اور طرح کی چیزیں جو کہ اگلے پوائنٹ میں نے کی ہیں, پالیسی آف ڈرونز اینڈ یو اے ویز. اس میں ڈرون اٹیکس ہوتے تھے, ایک فیملی کا اگر ایک بندہ بھی ناجائز قتل ہو جائے یا پھر شہید ہو جائے تو اس کا پوری فیملی پہ افیکٹ ہوتا ہے, پورے قبیلے پہ افیکٹ ہوتا ہے. اینڈ دیٹ بریڈس ٹو ریڈیکل اینڈ ایکسٹریمسٹ آئیڈیالوجیز وچ ایونچولی ٹرن انٹو ٹیررزم. تو یہ بھی ایک ایسی چیز جو پاکستان نہیں کرنا چاہتا تھا اور ہمیں کرنی پڑ گئی اور باہر سے پہ مسلط کی گئی. تو یہ ایک بہت میجر ریزن ہے. پھر اسپل اوور ایفیکٹس آف مڈل ایسٹرن وارز. تو اسپل اوور ایفیکٹس کیا کیا ہو گئے؟ اسپل اوور ایفیکٹس یہ ہو گئے اس میں کہ آپ دیکھیں کہ عراق وار ہے, دیٹ بریڈڈ ISIS, ابھی سیرین وار ہے, وہاں سے بھی داعش اس طرح افغانستان تک پہنچ گئی ہے. اینڈ دیر آر کنسیڈریبل پروف کہ پاکستان میں بھی اس کے کچھ چیزیں آہستہ سے جنم لے رہی ہیں. لاہور جیسے شہر سے بھی ایک دو ہمیں کیسز ایسے ملے ہیں. تو آبویسلی مڈل ایسٹ کی جو وار ہے, یمن, سیریا, عراق, یہ اس نے پاکستان پہ بہت ایک افیکٹ کیا, اس پورے ریجن کو انسٹیبل کیا ہے. اور اسپل اوور افیکٹ ہمیشہ وار کا ہوتا ہے کہ وہاں کے جو لوگ ڈسٹربڈ ہوتے ہیں یا جو ایکسٹریمسٹ آئیڈیالوجیز کے ہوتے ہیں وہ کہیں اور جگہ لیتے ہیں, ضرور لیتے ہیں. تو دیٹ ہیز بین اے میجر فیکٹر ٹو. تو یہ تو سارے وہ فیکٹرز ہو گئے جنہوں نے یہ پارٹ پلے کیے. لیکن کیا یہ مسئلہ ٹھیک ہو سکتا ہے؟ پہلے ایسا کبھی پاسٹ میں ہوا ہے کہ پہلے یہ مسئلہ زیادہ رہا اور پھر کم ہو گیا ہو؟ اگر کم ہوا ہے اس کا مطلب پھر تو اور بھی کم ہو سکتا ہے. اگر ہم نے اس کو ختم کرنا ہے, if you want to address this menace of terrorism, تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم اس کے کچھ obviously یہ بھی ایسے کے اندر دینی چیز ضروری ہے کہ hope is not lost. انجری تو ہو گئی لیکن انجری ہم ٹھیک بھی کر سکتے ہیں. تو اس میں ہم 4-5 اگر سجیشن دیں تو اچھی بات ہے. تو وہ بھی میں نے 4-5 دیے کہ ہم اپنی ری امیجنیشن آف نیشنل سیکورٹی ڈاکٹرائن, ہم ری امیجن کریں کہ یار ہم کس ہوائی دنیا میں رہ رہے ہیں کہ یار اپنا ہم انڈیا کے اگینسٹ ہم جو ہمارا ایک ڈاکٹرائن بنا ہوا ہے, یا افغانستان کے یا ایران کے اگینسٹ ہمارے جو پرانے فالس نوشنز بنے ہوئے ہیں, ہمیں ان چیزوں کو ریئلسٹکلی دیکھنا ہوگا کہ وہ چیزیں اب ویسی نہیں رہی, اب چیزیں چینج ہو گئی ہیں. تو کیا ہم ابھی بھی 1979 والے ایجنڈے پہ کھڑے رہیں گے؟ چیزیں چینج ہو گئی ہیں. کیا دنیا میں اس طرح ہی 1965 کی طرح جنگ ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ کیا ورلڈ وار دنیا میں ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی؟ نیوکلیر ویپن چل سکتا ہے کہ نہیں چل سکتا؟ تو وی ہیو ٹو ری امیجن آل آور ڈاکٹرائنز ٹو. پھر ایک اور پوائنٹ ہے کہ جناب ڈسیمینیشن آف اسٹیٹ کنٹرولڈ انٹرپریٹیشن آف اسلام. اگر ہم ملاؤں کے ہاتھ میں, کلیرکس کے ہاتھ میں یہ چیز چھوڑ دیں گے کہ آپ اپنا برانڈ آف اسلام پروموٹ کریں تو اپنا ہی برانڈ آف اسلام پروموٹ کریں گے. تو یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ انہوں نے اسلام کو پروموٹ کریں جو وہ انٹرپریٹ کریں گے, اور یہ ایک ہونی چاہیے پورے اسٹیٹ میں تاکہ ایک ماڈریٹ انوائرمنٹ اسٹیٹ میں رہے, ہر بندے کی سوچ ایک طرح کی ہو. تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ اسٹیٹ کنٹرولڈ ہو. اور پھر ایک اور بات ہے کہ آئیڈینٹیفائنگ دی فالس نوشن جیو اسٹریٹجک ڈیپتھ. یہ پچھلے فرسٹ پوائنٹ کو یہ کمپلیمنٹ کرتا ہے کہ ہمیں بڑا اس پہ کلیئر ہو جانا چاہیے کہ افغانستان ہمیں ریٹریٹ کرنے کے لیے اپنی جگہ نہیں دینے لگا. جیو اسٹریٹجک ڈیپتھ کا جو ایک نوشن تھا وہ فالس نوشن تھا, اینڈ دس از ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن ان فیوچر ان اینی ٹائم. تو یہ ایک بڑا ہمیں اس کے بارے میں سوچنا چاہیے. پھر ایک اور ہے کہ جب ہم اس کو پرسوئنگ دا رول آف میڈیٹر رادر دین ایکٹر ان ریجنل کانفلکٹ. ابھی تک ہم کیا کرتے رہے کہ ہم ایران سعودی پراکسی وار کے اندر ہم ایک ایکٹیو رول پارٹ پلے کرتے رہے, یا ہم ایران کو سائڈ کرتے ہیں, ہم نے حالانکہ زیادہ سعودیہ کو سائڈ کی ہے. تو وچ از ناٹ بین اے پازیٹیو اپروچ, اس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا. ہم نے بڑے اکنامک لاسز اس کی وجہ سے لیے ہیں. ایران پاکستان پیس پائپ لائن نہیں چل سکی اس کی وجہ سے, کیونکہ ہمارے سعودیہ سے تعلقات اچھے تھے تو ہم ایران کے ساتھ تعلقات بہتر نہیں کر سکتے تھے. تو وی ہیو ٹو لک آر فار ان اون نیشنل انٹرسٹ, ہمیں ان کو فالو کرنا ہے اور اپنے لوگوں کے بارے میں پہلے سوچنا ہے ہمیں. تو پھر آخری پوائنٹ ہے پٹنگ آر اون ہاؤس ان آرڈر ایڈریسنگ سوشیو اکنامک ایشوز. اپنے غریب لوگوں کو اگر ہم پیسے دیں گے, جابز دیں گے, انہیں پاورٹی سے نکالیں گے, اچھی ہیلتھ دیں گے, ایجوکیشن دیں گے, تو وہ کیوں غلط چیزوں میں پڑیں گے؟ ان کے لیے آسانی ہوگی کہ وہ اپنے آپ کو, اپنے اکانومی کو فلرش کر سکے اور اچھی جاب کریں, تو وہ ٹیررزم کی طرف obviously نہیں جائیں گے. So this is all from my side. Thank you. See you next lecture.
I'm calling. Yeah, maybe I'm selfish.